पहला ब्लास्ट हुआ तो हमें वो जो हमारे साथ एक कुलीग थी उन्होंने हमें कहा कि अब अगर ये लोग ब्लास्ट पे आ गए हैं तो फिर हमें कलमा पढ़ लेना चाहिए। हमारी सेक्शन हेड बहुत घबराई हुई आई, उन्होंने रूम का दरवाज़ा खोला और मुझे कहा कि ख़बरदार बाहर मत आना। अच्छा, स्कूल पे हमला हो गया है। तो आपके ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वो आज इस दुनिया में नहीं है। उस वक्त हमें सारी दुआएं भी भूल गई थी क्योंकि बाहर का जो आवाज़ें आ रही थी उस वक्त फायरिंग की, और फिर जो अंदर बच्चे दर्द से कराह रहे थे। आपने देखा उन हमला आवरों को? जितना चीखों पुकार, फायरिंग, भाग दौड़, ये सारा हंगामा, ये क़यामत सुग़रा, बिल्कुल बिल्कुल, इसका दौरानिया कितना था? तो जिस टीचर को आपने आवाज़ दी वो शहीद हो गई थी? जी सर, वो शहीद हो। उसकी आवाज़, उसका जवाब नहीं आया आप तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। तकरीबन 8 साल पहले एक ऐसा सानहा हुआ पेशावर के अंदर कि जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। 8वीं बरसी है सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की, और इस बरसी के मौके पर भी हम देखते हैं कि उन ख़ानदानों के अंदर, उन घरानों के अंदर जिन ख़ानदानों के ऊपर ये क़यामत सुग़रा जिनके घरों में बर्पा हुई, जिनके बच्चे शहीद हुए आर्मी पब्लिक स्कूल के सानहे में, आज उसी सानहे को हम याद करेंगे। लेकिन थोड़ा इस हवाले से कि आपने बहुत सारे पैकेजेस देखे होंगे, न्यूज़ पैकेजेस, हर बरसी के मौके पर तकरीबात का इनेकाद भी होता है। उस दिन हुआ क्या था और ऐनी शाहिदीन की बातें भी आपने बहुत सुन ली। आर्मी पब्लिक स्कूल की एक टीचर से आज आपकी आधी मुलाकात कराएंगे। ना हम आपको इस टीचर का चेहरा दिखाएंगे और ना इस टीचर का हम आपको नाम बताएंगे। वजह क्या है वो आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि आपने कितना अरसा आर्मी पब्लिक स्कूल में काम किया और कितना अरसा हुआ है कि आपने वहाँ पे काम छोड़ रखा है? सिर्फ पहले इस सवाल का जवाब दे दें। मैंने तकरीबन 2011 में स्टार्ट किया था वहाँ पे। अच्छा। जॉब मैंने स्टार्ट की थी, और जब ये हादसा हुआ 2014 में, उसके बाद 2016 तक मैंने वहाँ जॉब की। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से लीव कर लिया। ये जिस दिन आप ये जो सानहा हुआ 16 दिसंबर 2014 को, जी तो मामूल के मुताबिक आप स्कूल गईं। जी ये वाक़या किस वक्त हुआ फिर? सर, ये वाक़या हुआ था सुबह तकरीबन 10:25 पे। अच्छा। और मैं क्लास में थी। अच्छा। मेरी क्लास हो रही थी। कौन सी क्लास थी वो? मैं उस वक्त क्लास 7th में थी। अच्छा। और मेरी क्लास हो रही थी। मैंने एक्चुअली जाना था शॉर्ट लीव पे, लेकिन चूँकि उस वक्त आपको जैसे पता है कि उस वक्त मेडिकल के कुछ लोग आ रहे थे और हॉल में उनका कोई सेशन हो रहा था, तो बहुत सारे टीचर्स हमारे हॉल में थे। तो मुझे सेक्शन हेड ने हमारी रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली ये क्लास ले लें, इसके बाद आप फिर जा सकती हैं। तो जैसे ही 10:25 हुए तो बाहर से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी। अच्छा। हमें वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती थी कि खुदा न खास्ता अगर कुछ इस तरह का मिसहैप होता है तो आपने किस तरह से ख़ुद को और बच्चों को सेव करना। तो हम ये समझे शायद वो हमारी जो डेली वाली होती है रूटीन, वही उस तरह की कुछ फायरिंग हो रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो फायरिंग ज़्यादा हो गई थी। अच्छा। तो जब मैंने देखा कि मैं सोच रही थी कि देखूं हुआ क्या है, इतने में हमारी सेक्शन हेड बहुत घबराई हुई आई, उन्होंने रूम का दरवाज़ा खोला और मुझे कहा कि ख़बरदार बाहर मत आना। अच्छा। स्कूल पे हमला हो गया है। अच्छा। तो एक मिनट के लिए तो दिल को ऐसे तसल्ली सी हुई, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल है और सिक्योरिटी पे काफ़ी आर्मी वाले होते हैं, और जब हम सुबह जाते भी थे तो स्कूल की छतों पे हम देखते थे अक्सर आर्मी वाले बैठे होते थे। तो एक दिल को थोड़ी तसल्ली हुई कि यहाँ तो आर्मी वाले काफ़ी बैठे हुए हैं, अगर कुछ मसला हुआ भी तो।
اور پھر اس کے بعد جو ہوا وہ اس کو پھر بھلانا اور وہ پھر اس تو آپ کلاس سے باہر نکلی؟ جی سر میں نکلی. اچھا پہلا منظر پھر آپ نے کیا دیکھا؟ میں جب نکلی سر تو عجیب سی فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں. اور اچھا یہ آپ کی جو کلاس تھی، آپ کا جو کلاس روم تھا، جی جی یہ ہال سے کتنا دور تھا؟ یہ ہال سے تھوڑی دور تھا سر. بیچ میں ایک لان تھا. اچھا. اور ایک چھوٹا سا لان تھا اور لان کے اس سائڈ پہ ہال تھا ہمارا. اچھا. اس سائڈ پہ ہماری کلاسز تھی. تو میں نے جب یہ سنا تو میری چونکہ میرے ساتھ بچی تھی وہ اسٹاف روم میں تھی. اچھا آپ کی اپنی بچی؟ جی. تو میں نے جا کے دیکھنا تھا کہ بھائی کیا حالات ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے. ماں ہوں، مجھے تھوڑا سا وہ تھا کہ میں جا کے دیکھوں. تو جب میں نے جا کے جب میں گئی، میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بلیٹس جو تھیں وہ زمین پہ مجھے نظر آ رہی تھیں. اچھا. وہ بلیٹ زمین پہ لگ رہی تھیں، مجھے نظر آ رہا تھا. خود کو بچاتے بچاتے میں بڑی مشکلوں سے اسٹاف روم میں گئی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیونکہ آپ کی بچی وہاں پہ تھی. میری بچی وہاں پہ تھی اور آپ کی کلاس کے جو بچے تھے وہ اپنے کمرے میں رہ گئے. وہ اپنے سر اصل میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں یہ ٹریننگ دی جاتی تھی نا تو ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ خدا نہ خواستہ کبھی کچھ ایسے حالات ہو جائیں تو آپ نے بچوں کو ڈیسک کے نیچے بٹھا دینا ہے. ٹھیک ہے. لائٹس آف کر دینی ہے بالکل ہی. اور چونکہ وہاں پہ ہر کلاس روم میں باقاعدہ پردے لگے ہوتے ہیں تو میں نے کھڑکیوں کے پردے برابر تو آپ نے ان ساری ہدایات پہ عمل کیا؟ اچھا. پھر میں نے اس کے بعد بھی 10 سے 15 منٹس میں نے ویٹ کیا، لیکن چونکہ میں ایک ماں کا دل تھا، مجھے صبر نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے بچوں کو کہا ڈیسک کے نیچے کیا اور میں نے بچوں کو کہا میرا پرس میرا موبائل ادھر ہی پڑا ہے، میں 1 سیکنڈ میں واپس آتی ہوں، آپ لوگوں نے باہر نہیں نکلنا. اور اس کے لیے میں نے کیا کیا سر کہ باہر نکلتے ہوئے میں نے کلاس کو باہر سے کنڈی لگا دی. اچھا. کہ بچے مطلب ایسے انسان ہے دیکھنے کے لیے بھی باہر نہ آئیں. اور پھر وہ بچتے بچاتے میں اسٹاف روم تک گئی، لیکن ہماری ٹیچرز چونکہ یہ ٹریننگ لے چکی ہیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسٹاف روم کا دروازہ بند کیا ہوا تھا. آگے انہوں نے ٹیبل چیئرز رکھے، اسٹاف روم کا دروازہ کمپلیٹلی بند تھا. اندر جا کے میں نے دیکھا الحمدللہ بچی میری ٹھیک ٹھاک تھی، باقی کولیگز بھی تھیں جن کا اس وقت فری پیریڈ تھا وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. اور اب ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گھر والوں کو انفارم کریں کہ نہ کریں کیونکہ حالات کچھ ایسے تھے. اور آپ یقین نہیں کریں گے سر کہ اس وقت اتنا بڑا اسکول ہے وہ، اس وقت اتنا سائلنٹ تھا، اتنی خاموشی تھی کہ وہ پن ڈراپ سائلنس جو لوگ بولتے ہیں وہ اس دن ہمیں وہاں پہ دکھائی دیا. اتنی خاموشی تھی. نہیں جب فائرنگ ہو رہی تھی تو خاموشی تھی؟ بالکل صحیح. میں نے نہیں چیخو پکار اور اس وقت خاموشی تھی، صرف فائرنگ کی آواز آ رہی تھی. اتنے میں تقریباً ہارڈلی ہم نے 10 سے 15 منٹ اسٹاف روم میں گزارے ہوں گے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب یہاں سے کہاں جائیں گے. نہیں فائرنگ شروع ہونے سے پہلے کی عجیب قسم کی خاموشی تھی، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سر، جب یہ فائرنگ ہو رہی تھی تو میں کہہ رہی ہوں کہ جب اب دیکھیں پرندوں کی بھی آوازیں ہیں اور بھی اچھا صرف فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھیں. اور چونکہ بچوں کو اور ٹیچرز کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ جب اس قسم کے حالات خدا نہ خواستہ ہوں تو آپ نے بالکل مطلب باقی اس ونگ میں جتنی بھی کلاسز تھیں سب کی ٹیچرز جن سے بعد میں ملاقات ہوئی تو سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے انہی ہدایات پہ عمل کیا. ٹھیک. مطلب بچے ہمارے اس طرح سیف تھے. لیکن پھر ایک دم سے بچوں کی چیخنے کی آواز آئی اور بچوں کی کیا سر کہ میں نے دیکھا جو ہمارے ٹیچرز جو انجرڈ ہو گئے تھے اس میں ان کے بھی چیخنے کی آواز تھی اور وہ ہال سے بھاگ کے آ رہے تھے اس سائڈ پہ اسٹاف روم والی سائڈ. تو ہماری ایک کولیگ ہیں انہوں نے ہمیں کہا کہ اس وقت ہمارا یہاں اسٹاف روم میں اکیلے رہنا جو ہے وہ خطرہ ہے ہمارے لیے. اس سے بہتر ہے کہ جہاں یہ لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ بھی ان کے پیچھے ہی جاتے ہیں. تو وہاں سے ان انجرڈ بچوں کے ساتھ بیچ میں ہم لوگ ایک روم میں گھس گئے. وہاں پہ ہماری سیکشن ہیڈ بھی تھی اور تقریباً ہال کے جتنے انجرڈ بچے تھے وہ سارے کے سارے اس ہال میں تھے. آپ یقین نہیں کر سکتے سر کہ وہاں پہ ہم نے ایسے اپنے وہ بچے دیکھے جو تھوڑی دیر پہلے ہنستے کھیلتے، ان کے کسی کے منہ میں بلٹ لگا ہوا، کسی کی بیک پہ، شولڈر پہ، نیک پہ، عجیب قسم کے منظر تھے. اور ہم اس وقت بالکل ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بالکل آ رہی تھے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. ایون کہ آپ یقین کریں اس وقت ہمیں ساری دعائیں بھی بھول گئی تھیں کیونکہ باہر کا جو آوازیں آ رہی تھیں اس وقت فائرنگ کی
اور پھر جو اندر بچے درد سے کرا رہے تھے، یہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہم نے یہاں سے پتہ نہیں زندہ جانا بھی ہے یا نہیں جانا۔ آپ نے دیکھا ان حملہ آوروں کو؟ نہیں سر، اس طرح میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ ہال سے باہر تھیں، کیونکہ ہم اور زیادہ مطلب نقصان تو ہال کے اندر ہوا۔ جی سر، ہال میں ہوا۔ اچھا، بم دھماکے بھی ہوئے، انہوں نے پھاڑا بھی خود کو؟ جی سر، جس وقت ہم اس روم میں تھے اس وقت پہلا بلاسٹ ہوا۔ اچھا، تو پہلا بلاسٹ ہوا تو ہمیں وہ جو ہماری ساتھ ایک کولیگ تھی، انہوں نے ہمیں کہا کہ اب اگر یہ لوگ بلاسٹ پہ آ گئے ہیں تو پھر ہمیں کلمہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی یہ چھت بھی گر سکتی ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اور وہ جو کلاس روم کو آپ نے کنڈی لگائی تھی، ان بچوں کا کیا بنا؟ وہ سر اندر ہی تھے، وہ محفوظ تھے؟ سب بچے محفوظ تھے اس ونگ کے۔ لیکن یہ تھا کہ جب مطلب ٹائم جیسے جیسے گزرتا جا رہا تھا، اندر سے ایک ڈر خوف جو تھا وہ زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر دیکھا ہم نے، اللہ کا شکر ہے ہمارے ایک کولیگ آئے، انہوں نے ناکنگ کی تو ہم نے دروازہ نہیں کھولا۔ سیکشن ہیڈ نے کہا کہ دروازہ نہیں کھولنا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے باقاعدہ ہمیں کہا کہ اب آپ دروازہ کھول لیں، خیر ہے کیونکہ ہماری آرمی اب آئی ہے۔ اچھا، تو آپ کو ریسکیو کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں آرمی والے اندر آئے، پھر انہوں نے ہمیں کہا کہ سب سے پہلے جو انجرڈ لوگ ہیں آپ لوگوں میں سے وہ باہر آئیں۔ تو اس وقت جو بچے ہمارے ساتھ تھے ہم نے ان کو اٹھایا، ان کو آگے کیا، ان کو یہ جتنا چیخ و پکار، فائرنگ، بھاگ دوڑ، یہ سارا ہنگامہ، یہ قیامت صغریٰ، بالکل بالکل، اس کا دورانیہ کتنا تھا؟ 5 منٹ تھا، 10 منٹ تھا، 20 منٹ تھا؟ سر آپ اس کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ جس وقت یہ 10-25 پہ ہوا تھا، اور جس وقت میں اسکول سے باہر، مطلب وہ جو پارک ہے باہر چھوٹا سا ڈیفینس کا، اس میں جب ہم پہنچے تھے تو اس وقت اذانیں ہو رہی تھیں، اذان ہو رہی تھی۔ اچھا، یہ اتنا ٹائم ہم نے اسکول کے اندر ہی گزارا۔ ٹھیک، کیونکہ جب بھی اس قسم کا حملہ ہوتا ہے تو نہیں پتہ چلتا کہ اسکول کے اندر کتنے حملہ آور ہیں، اسکول سے باہر کتنے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان سارے حالات کو دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے پڑھایا اس اسکول کے اندر، اور مختلف کلاسز کے اندر آپ نے پڑھایا، مختلف جس طرح 8 کلاس ہے، 9th کلاس ہے، 10th کلاس ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے، ایک کلاس لینی ہوتی ہے، تو اس طرح پڑھایا آپ نے؟ تو آپ کے زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس تھے وہ آج اس دنیا میں نہیں ہیں؟ بالکل سر، اور میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ مجھ سے آج بھی ان کے چہرے نہیں بھولتے ان بچوں کے، ایسے معصوم، اور واقعی میں آج بھی اپنی کولیگ سے بات کر رہی تھی کہ جو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل پھول تھے، اور واقعی مجھے اب یاد آتا ہے کہ واقعی وہ پھول ہی تھے۔ اور میں نے جو لوگ، جن لوگوں کے ساتھ میری اس دن بات ہوئی، ملاقات ہوئی، آپ سر یقین نہیں کریں گے کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے تھا، مجھ سے ان شہداء کے چہرے نہیں بھولتے۔ اتنی عجیب قسم کی ان کے چہرے پہ ایک چمک تھی اور ایک جلدی تھی ان میں۔ میری ایک ساتھی کولیگ تھی جو جنت جانے کی جلدی تھی، بالکل، میری ایک ساتھی کولیگ تھی، وہ بہت ہی ان کی کچھ ایسی طبیعت تھی ہنسی مذاق والی، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ اگر آپ نے شارٹ لیو پہ جانا ہے تو میں نے بھی شارٹ لیو لینی ہے اور میں نے بھی جانا ہے۔ اچھا، میں نے کہا یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، بس ٹھیک ہے، میں تو ویسے بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی مدر کو لے کے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ اور جب مجھے ریسکیو کیا گیا، جب مجھے نکالا گیا، تو میں اس کی کلاس اوپر ہوتی تھی، تو میں ادھر لان میں کھڑے ہو کے اس کے آوازیں دے رہی ہوں کہ سحر آج اٹھ جاتے ہیں، ہمیں ریسکیو کیا گیا ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ مجھے کوئی اس کا رسپانس نہیں ملا، تو مجھے وہ آرمی والا کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ نہ کھڑے ہوں، نہ آوازیں دیں، جتنا جلدی ہوتا ہے آپ یہاں سے نکل جائیں۔ تو جب میں نکلی، مجھے پھر بعد میں ہم جس طرح سے آپ یقین نہیں کر سکتے سر، جب میں اس پارک میں گئی، وہاں پہ میں نے بچوں کو دیکھا، اور پھر ایک ایک بچہ جب وہ جو زندہ بچ کے آ رہا تھا، وہ جو اپنا بتا رہا تھا ہال میں اس نے کیا دیکھا، ٹیچرز کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ فلاں ٹیچر بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، تو واقعی کہ ہم نے قیامت صغریٰ کا وہ دیکھا تھا، منظر دیکھا تھا اسی دن۔
تو جس ٹیچر کو آپ نے آواز دی وہ شہید ہو گئی تھی؟ جی سر، وہ شہید ہو گئی. اس کی آواز، اس کا جواب نہیں آیا آپ تک؟ اس کا جواب نہیں آیا. اچھا، اس کے بعد بھی لوگ یہاں پہ آتے رہے، برسی کی تقریبات اسکول کے اندر بھی ہوتی رہیں، باہر بھی ہوتی رہیں. تو ایسے والدین بھی ہیں کہ جنہوں نے اکلوتا بیٹا کھویا ہے، ایسی بہنیں ہیں جنہوں نے اکلوتا بھائی کھویا ہے، ایسے والدین ہیں جنہوں نے 2 بیٹے کھوئے ہیں اس سانحے میں. بالکل. تو ان کا حوصلہ کیسے دیکھتی ہیں جب آپ سے ملاقات ہوتی ہیں ان کی؟ سر آپ یقین کریں کہ شہادت ایک ایسا رتبہ ہے کہ میرے خیال میں لوگ اس کے ارمان میں ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ شہادت اگر آپ کو کسی وجہ سے ملی ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، تو پھر تو ماں باپ کہتے ہیں کہ 10 بیٹے بھی ہوں تو قربان ہو جائیں. یہاں بچوں کو شہادت کا رتبہ ملا، لیکن ماں باپ کے دل کو وہ صبر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ سر بچے ان کے جنگ میں نہیں تھے، معصوم تھے، وہ تو معصوم پڑھنے آئے تھے. تو بہت سارے پیرنٹس میں نے ایسے بھی دیکھے جو مکمل طور پہ اپنا حوصلہ ہار چکے تھے. اور ایک ایسے فادر سے میری بعد میں ملاقات ہوئی سر، تقریباً کوئی اس واقعے کے 1 سال بعد میری ملاقات ہوئی. انہوں نے باقاعدہ اپنے گھر کے اوپر والے پورشن کو اپنے بیٹے کی، اس کا بیٹا شہید ہو چکا تھا، باقاعدہ اس کی تصویروں سے اس نے سجا رکھا. وہ فوت بھی ہو گئے ہیں؟ وہ اچھا، وہ فوت ہو گئے. بس سر نہیں ان کا مجھے لگ رہا تھا، کیونکہ اس وقت ان کا حوصلہ، وہ ایسے پیرنٹس تھے دونوں کے، لگ رہا تھا کہ بس ان میں اب ہمت نہیں ہے. اور ایسے باہمت والدین بھی جو آج فخر کرتے ہیں کہ یار سر میری جیسے میں نے بتایا، میری کولیگ تھی، میرے ہسبینڈ کے دوست ہیں، ان کی وائف تھی، ان کے ساتھ تھا وہ، ان کا بیٹا میٹرک میں تھا، وہ شہید ہو گیا. لیکن میں کہتی ہوں مائیں ہوں تو ایسی ہوں. ان کی ماں کو میں نے دیکھا سر کہ کس طرح وہ شہید بیٹے کو دفنا کے پھر اسکول آئیں، مطلب اسکول آ کے جب ہمارا اسکول باقاعدہ سٹارٹ ہوا، وہ اسکول آئیں، کس طرح وہ اپنی کولیگس کی ہمت بڑھاتی تھی. ان کا اپنا بیٹا شہید ہو چکا تھا. اچھا، ٹیچر تھی، ان کا اپنا بیٹا. ہاں، اس طرح وہ ساتھی کولیگس کی ہمت بڑھاتی تھی. جو انجرڈ لوگ تھے ان کے لیے انہوں نے اتنی ایفرٹ کی، مطلب باقاعدہ ان کے لیے کہ ان کو علاج کہاں ہو، جو زیادہ انجرڈ تھے ان میں ان کا بڑا ہاتھ ہے ان کا. ٹھیک. اس سانحے کے بعد بھی آپ نے 2 سال پڑھایا؟ جی سر، 2 سال پڑھایا. تو کیسے یہ جو ہولناک قسم کے مناظر، جب آپ نے خود یہ مناظر دیکھے اور اس کے بعد آپ جب پڑھانے جاتی تھیں ان کلاس رومز کے اندر، وہ ہال دیکھتی تھیں، وہ کھلا آپ لان دیکھتی تھیں، وہ اسکول کا دروازہ دیکھتی تھیں، تو کیا فیلنگ کیا ہوتی تھی؟ سر بہت زیادہ مشکل تھا، اسپیشلی وہ فرسٹ ڈے جب فیبرری میں اسکول اوپن ہوا، 2 مہینے بعد جب دوبارہ اسکول کھلا. بچوں کو بھی بلایا گیا، ٹیچرز کو بھی باقاعدہ بلایا گیا، اور رحیل شریف صاحب بھی آئے تھے. بہت سارے پیرنٹس دیکھے ہمیں بعد میں پھر حقیقت پتہ چلی کہ اچھا کسی کا وہ ایک ہی بھائی تھا، وہ ایک ہی بیٹا تھا، اچھا وہ 2 بھائی تھے. افسوس ہوتا ہے سر، افسوس بہت زیادہ. مطلب ان بچوں کی ابھی جانے کی عمر نہیں تھی، لیکن بس رتبہ ان کو بہت اچھا مل گیا. آج وہ جوان ہوتے، 8 سال گزر گئے بیچ میں. بالکل سر، بالکل. اور مجھے حیرت ہے کہ شہادت بھی کسی کے نصیب میں آتی ہے. مطلب ہم اگر کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور سب کچھ بتاتے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کا یہی سوال ہوتا ہے، اچھا آپ کیسے بچ گئے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو جملہ ہم بولتے ہیں نا کہ مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے. جو حالات ہم نے دیکھے، جس طرح کا منظر تھا، ادھر سے ہمارا بچ کے نکلنا واقعی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے معجزے دکھاتا ہے. تو اس سانحے کے کتنے دن تک آپ اس میں مبتلا رہیں، اس سحر میں جکڑی رہیں؟ یہ جو خوفناک مناظر تھے، اس سے آپ باہر نہیں نکل سکیں؟ سر میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ تقریباً 1 مہینہ ہمارا ایسا گزرا تھا کہ گھر والوں نے ہماری جو مینٹل حالت تھی اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ہمیں بالکل ہی ایک الگ تھلگ کر دیا تھا نا. مطلب کیونکہ باہر کے لوگ جب آتے تھے سر، یا فیملی کے لوگ آتے تھے، تو وہ ہم سے اسی حوالے سے ڈسکس کرتے تھے. اور 1 مہینے تک تو ہمیں خود بھی ہوش نہیں تھا کہ میں کافی بعد جب میرا تھوڑی سی حالت میری سنبھلی تو پھر اس کے بعد میں جو شہداء تھے، جو میری کولیگس تھیں، ان کے گھر میں گئی، ملی ان سے.
लेकिन आप यकीन करें कि आज जिस तरह आपने कहा 8 साल हो गए हैं, हमारी आंखों के सामने वो मंजर बिल्कुल वैसे ही आज भी जैसे उस दिन थे। आपने वो जॉब क्यों छोड़ी आर्मी पब्लिक स्कूल में? सर मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र हो गई थी एबटाबाद, तो उस वजह से फिर मुझे वो लीव करना पड़ा वहाँ से। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका। नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको एक तो 8 साल में आप बाहर भी मीडिया के ऊपर भी ये बहुत सारी रिपोर्ट्स आर्मी पब्लिक स्कूल के हवाले से देखते हैं। आपने हमेशा इन रिपोर्ट्स में देखा होगा कि हम जो मीडिया वाले हैं ये आंसू बेचते हैं, ये आपको आंसू और दुख और दर्द की कहानियाँ बताते हैं, और इसलिए बताते हैं ताकि हमारी रेटिंग ज़रा ऊपर बढ़ जाए। ये चेहरा मैंने आपको नहीं दिखाया, सिर्फ़ आवाज़ सुनाई, इनका नाम मैंने नहीं बताया। सिर्फ़ मकसद ये था कि उन शुहदा को और उन शुहदा की फ़ैमिलीज़ को ट्रिब्यूट पेश किया जाए, और उन बाहिम्मत असातिज़ा को ट्रिब्यूट पेश किया जाए कि जिन्होंने वहाँ पर हिम्मत का मुज़ाहरा किया, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बचाने में किरदार अदा किया। जैसे मोहतरमा ने बताया कि उनको बाकायदा इस हवाले से ट्रेनिंग्स दी जाती रहीं कि खुदा न खास्ता अगर इस किस्म का हमला हो तो आपने करना क्या है। इन मोहतरमा ने उन हिदायत पर अमल किया, अपनी क्लास के बच्चों को बचाया, लेकिन जो होना था वो हो गया। 8 साल पहले अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी, बहुत सारे 150 के लगभग असातिज़ा स्टूडेंट्स उस सानहे में शहीद हो गए, और आज भी हम जब उन शुहदा की बरसी मनाते हैं तो बड़े हौलनाक मनाज़िर होते हैं, बड़े दर्दनाक मनाज़िर होते हैं, और शायद वो मनाज़िर हम आपको इस बरसी के मौके पर ना दिखा सकें। वो बहनें जिनसे हमने पिछले कई सालों में बातें की हैं, वो माँ बाप जिनसे हमने बातें की हैं। मैंने तो जिन फैमिलीज़ के साथ बात की है, बहुत सारी फैमिलीज़ को मैंने इतना बुलंद हौसला पाया है कि जिनको सुनकर, जिनको देखकर हमें हौसला मिलता है। और आपको भी इस रिपोर्ट से कम ये अंदाज़ा हुआ होगा कि जो असातिज़ा सिर्फ़ बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो ऐसा मौका भी आता है कि वो अपने स्टूडेंट्स, बच्चों को बचाने में भी किरदार अदा करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया।